बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडर, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 6। उस पुरअसरार और मनहूस खंडर की हदूद से बाहर निकलते ही मुझे सामने स्याह पहाड़ी सिलसिले नजर आए जो तारीकी के बावजूद ऊंचे लांबे दब्बू की सूरत दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। करीब पहुंचने पर मुझे वाकई उन स्याह पहाड़ियों के दामन में कई तारीक सुरंगें दिखाई दी और मैं उस नेक बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक अल्लाह का नाम लेकर एक सुरंग में दाखिल हो गया। वो तारीक सुरंग चंद कदमों तक बल खाती महसूस हुई, मगर फिर फौरन बाद ही में वो अमूदी हो गई। गोया अब मैं जैसे सुरंग के अंदर ही अंदर चढ़ाई चढ़ रहा था। चंद कदम चला ही था कि मेरा सांस फूल गया, मगर मैंने हिम्मत ना हारी। अल्लाह के उस नेक बंदे की सैर हासिल हम कलामी ने मेरे अंदर अजीब सी कुव्वत और हिम्मत बढ़ा दी थी। सुरंग की पथरीली दीवारों पर उभरे हुए नुकीले पत्थरों की वजह से मुझे ऊपर चढ़ने में किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, मगर ये भी था कि सुरंग बदतरीज अमूदी होती जा रही थी। जैसे मैं पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ता चला जा रहा हूँ, मैंने पेश कदमी जारी रखी। जब थक जाता तो जरा सुस्ताने के बाद दोबारा सफर शुरू कर देता। आखिर जब मैं एक मुकाम पर बिल्कुल ही थकन से चूर हो गया तो मैंने एक निस कदम सिकर समेट कर डेरा जमाया और चंद घंटे यहाँ आराम का इरादा किया। मेरे इर्द गिर्द काली भट्ट तारीकी छाई हुई थी। सन्नाटा इस कदर था कि मुझे अपनी फूली हुई सांसों की आवाज भी सुरंग के उस संगी माहौल में गूंजती महसूस हो रही थी। खासी देर तक यहाँ सुस्ताने के बाद मैंने एक बार फिर सुरंग के अंदर ही अंदर चढ़ाई का सफर शुरू कर दिया और इस वक्त तक अपनी अमूदी पेश कदमी जारी रखी जब तक मुझे बुलंदी पर रोशनी की चमक नजर न आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। ये रोशनी सुरंग का यकीनन एहतमाम थी। गोया मैं पाताल की मनहूस गहराइयों से निजात पाने वाला था। मंजिल करीब आकर मेरे अंदर एक नए वलवले और ताकत ने जन्म लिया। फिर मैंने अपनी पेश कदमी पहले से भी तेज कर दी। जैसा कि पहले मज़कूर हुआ, नोकीले उभरवा पत्थरों और संगी रखनों की वजह से मुझे बुलंदी पर चढ़ने पर आसानी हो रही थी, मगर बावजूद इसके ये एक थका देने वाला बड़ा ही मेहनत तलब काम था। बहर तोर अब तो मंजिल करीब थी और सुरंग का रोशन सिरा भी दिखाई देने लगा था। इसलिए मैं अब बगैर रुके बाकी मांदा अंधेरे फासलों को भी जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। लिहाजा मैं पहले से ज्यादा हिम्मत और हौसले से बुलंदी पर चढ़ने लगा। सुरंग का मदोरमा रोशन सिरा लम्हा ब लम्हा करीब आता जा रहा था। मामूल से ज्यादा जफाकशी और मेहनत से जल्द ही मेरा दम फूलने लगा। एक तो पहले ही पाताल की मनहूस गहराइयों में चंद दिन गुजारने की वजह से मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं पूरा सांस भी नहीं खींच पा रहा था। इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी अपनी दुनिया की आज़ाद और खुली फिजाओं में पहुंच जाना चाहता था, मगर यहाँ तो लब बाम ही मेरे एसाब शल होने लगे थे। सांसें भी उखड़ने लगी थी। बिलाहिर जब मेरी रही सही जिस्मानी कुव्वत बिल्कुल ही जवाब दे गई तो मैं वहीं बेहाल सा होकर टिक गया। मैं पसीने पसीने हो रहा था, दम भी घुटता महसूस हो रहा था। एक लम्हे को मेरे अंदर ये लर्जा खेज ख्याल उभरा कि अगर मेरी यही हालत रही तो मैं तो किसी भी लम्हे दोबारा नीचे लड़खड़ाकर गिरता चला जाऊंगा और इतनी बुलंदी से मेरा गोश्त पोश का वजूद नुकीले पत्थरों से टकराकर छलनी हो जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चंद सानिये मुंह खोले गहरे गहरे सांस लिए। फिर जरा ताकत बहाल होते ही मैंने दोबारा तारीकी में ऊपर चढ़ना शुरू किया। मान एक नुकीले पत्थर पर जब मैंने अपना दायां पांव अटकाकर अपने रिख्ता और शिकस्ता वजूद को ऊपर घसीटा तो मेरा पांव फिसल गया। मेरे घुटनों और कोहनियों पर खराशी उभर आई क्योंकि मैं जरा नीचे तक नुकीले पत्थरों पर घसीटता चला गया था और इससे मेरे चेहरे पर भी जख्म खंड आए थे। मैंने अगर फुर्ती के साथ अपने शिकस्ता वजूद को मुंतशिर ताकत को यकजा करके खुद को दोबारा नुकीले पत्थरों पर जमा लिया ना होता तो मैं उस सुरंगनुमा तारीक कुएं में हमेशा के लिए गुम हो जाता। जरा सुस्ताने के बाद मैंने फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब मंजिल को कदरे करीब आकर मैंने जोश अमेश उजरत पसंदी से इज्तनाब बरता और जरा रुक रुक कर संगलाख बुलंदी की जानिब अपना सफर जारी रखा।
بالآخر میں صبر و استقلال اور مستقل مزاجی کے ساتھ سرنگ کے انتہائی سرے پر پہنچ ہی گیا اور میرے زخمی شل ہاتھوں نے اپنی دنیا کی زرخیز زمین کو چھو ہی لیا۔ میں اس اندھی منحوس سرنگ نما کوہ سے پوری طرح ابھر کر نرم نرم گھاس پر کھلی فضا میں بے سدھ ہو کر کمر کے بل لیٹ گیا اور جلدی جلدی گہرے سانس لینے لگا۔ میری پیاسی نگاہوں نے جب صاف اور شفاف کھلے آسمان پر محب پرواز پرندوں کی خال مس ڈاروں کو دیکھا تو میرے اندر تازگی اور تراوت بڑھتی چلی گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے میں دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گیا، یعنی کہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں خود ہی ہوش میں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ میں نیند سے ہی جیسے بیدار ہوا میں نے خود کو ایک جلناگسی چارپائی پر پڑے پایا۔ وہ ایک جھگی نما جھونپڑی تھی۔ نیند کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں بیدار ہو کر ہی خود کو تازہ دم پایا تھا۔ میں نے ایک سانولی سی تیکھے نقوش والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر تلک اور مانگ میں سندور تھا۔ اس کے دبلے پتلے جسم پر پرانی مگر صاف ستھری سوتی سرد روئی رنگ کی ساڑی تھی، جس کا بلاؤز گیرو رنگ کا اور سر پر سلیقے سے رکھا پیلا آنچل تھا۔ وہ ایک تانبے کا بڑا سا گلاس لیے میری چارپائی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، بھیا یہ دودھ پی لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میرا خلق پیاس کی شدت سے سوکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے دودھ کا گلاس لیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک جس کے ٹیرے میرے کٹورے میں قریب ایک کونے میں گھڑے سے پانی انڈیل کر مجھے تھمایا اور میں ایک ہی سانس میں سارے کا سارا پانی پی گیا۔ پھر دودھ کا گلاس بھی گٹا گٹ چڑھا گیا۔ اس کے بعد آستین سے منہ صاف کر کے اس سے بولا، تم کون ہو اور یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بھیا چنتا نہ کرو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ یہ سرحدی پوروائی گاؤں ہے۔ میرے پتی اور میں ادھر چائے کی پتیاں چن رہے تھے۔ تمہیں ہم نے وہاں ایک سونی کھو کے قریب بے ہوش پایا تو یہاں اٹھا لائے۔ تمہارا پتی کہاں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں اس وقت پڑوسی ملک بھارت کے کسی سرحدی گاؤں میں تھا اور یہ عورت اپنی وضع کتا اور لبو لہجے سے مجھے ہندو لگ رہی تھی۔ عموماً یہ عورتیں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتی، مگر اس نے دھیرے سے اپنے شوہر کا نام گورون داس بتایا اور کہا کہ وہ ذرا باہر گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ پھر سوچ کر بولی، بھیا تم ادھر آرام سے بیٹھو، میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ میں حیران پریشان سا چارپائی پر بیٹھا رہ گیا۔ اچانک میری نظر ایک طرف جھولتے ہوئے ٹاٹ پر پڑی۔ وہ شاید جھونپڑی کا کوئی اندرونی گوشہ تھا۔ میں ایسا سے اٹھا اور دوسری کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر بسیدہ سے جھولتے ہوئے ٹاٹ کے پردے کو ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کی چھت زیادہ بلند نہ تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کوٹری نما کمرہ تھا جس کی ایک دیوار سے 4 بائی 4 کا روشن دان بھی نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے دن کی روشنی اندر زوفشاں ہو رہی تھی۔ میں نے فرش پر دیکھا تو بری طرح ٹھٹکا۔ فرش پر ایک میلی جیکٹ سی پھٹی پرانی دڑی بچھی ہوئی تھی اور وہاں جانے کیا کیا بکھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک انگیٹھی بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ سرد تھی۔ پاس ہی کچھ ٹوٹی ہوئی مالائیں، ایک انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی اور چند مٹی کے مادو یعنی کہ گڈے وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کا بازو غائب تھا، کو کسی کی ٹانگیں۔ 2 ایک کے تو سر بھی نہیں تھے۔ ایک مٹی کے چھوٹے سے پتلے کے سینے پر بوری سینے والا سوا بھی پیوست تھا۔ یہ ساری خرافات مجھے کالے علم میں مستعمل ہونے والی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تو گویا گورون داس کمبخت جادو ٹونے کیا کرتا تھا۔ میں نے خون بیچ کر سوچا اور تب اچانک دری پر پڑی انسانی ڈھانچے والی وہ کھوپڑی ذرا ہلتی محسوس ہوئی۔ میں ڈر سا گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا۔ پھر میں نے زمین پر بکھرے ہوئے مٹی کے 5-6 انچ کے پتلو کو بھی حرکت کرتے دیکھا۔ میرا دل اچانک سے دھڑکنے لگا۔ پھر جھونپڑی کے باہر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ادھر اچانک وہ کھوپڑی اور مٹی کے پتلے بھی ساکت ہو گئے۔ میں جلدی سے واپس پہلی والی کوٹری میں آیا۔ بیرونی چوکٹ پر جھولتا ہوا ٹاٹ کا پردہ ہٹا اور پھر میں نے اس سانولی ہندو عورت کے ساتھ ایک پستہ قد سیاہ شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب پر اسرار سی چمک تھی۔ چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ اس نے اوپر شلوار کا قمیص اور نیچے گھیردار نیفے والی شلوار پہن رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا یہی صورت کا شوہر گورون داس ہے۔ میری طرف دیکھ کر اس کے باریک سیاہ رو ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ ایک عجیب سی آواز میں بولا، کیسے ہو بھیا؟ یہ کہہ کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے خاموش نظر سے اس کی طرف تکتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ ٹھیک ہوں، میں نے مختصر کہا۔ بیٹھو بیٹھو، وہ سر کھلاتے ہوئے مہمان نوازی والے انداز میں بولا۔ پھر اپنی بیوی سے بولا، شالی سے کچھ بھوجن بھی کرایا ہے یا بیچارہ ابھی تک بھوکا ہے؟ شاید اس کی بیوی کا نام شالی تھا۔
میں نے سوچا، پھر بولا، ہاں دودھ پی لیا تھا میں نے، بڑی مہربانی، میں چلوں گا۔ میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ میں یہاں نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ گورون بوجھ کی نظروں سے مجھے تکنے لگا، پھر بولا، ارے بھیا اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہارے شریر کی تکان بھی نہیں اتری ہوگی۔ بیٹھو بیٹھو، میں نے بھی ابھی تک بھوجن نہیں کیا، ساتھ ہی بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اور یہ تم گھبرا کیوں رہے ہو اتنے؟ مجھے تم اپنا متر سمجھو۔ نہیں، میں گھبرا تو نہیں رہا، پر مجھے آگے جانا ہے، میں ذرا دیر نہیں ٹھہر سکتا، میں نے کہا۔ اثنائے راہ شالی ایک کونے میں بنی رسوئی نما کھڈی میں گھس گئی۔ گورون نے مسکراتے ہوئے میرے کاندھے پہ دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ دھرا، پھر ہم دونوں چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھ گئے۔ گورون پہلے تو چند ثانیے میری چہرے کی طرف عجیب پر اسرار نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی محسوس گہری مسکراہٹ سے بولا، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام وقار احمد ہے، میں نے بلا خوف اپنا نام بتایا۔ میری بدھی میں پہلے ہی تھا کہ تو مسلمان ہے اور اس پوروائی گاؤں میں ہندو مسلم مل جل کر اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ بولا، اس نے جیسے مجھے تسلی دی۔ میں خاموش رہا۔ اتنے میں اس کی بیوی شالی روٹی کے برتن لے آئی، دال، دیسی گھی سے پکی ہوئی پھلکا نما روٹیاں اور پودینے کی چٹنی تھی۔ مجھے بھوک تو لگی ہوئی تھی، پھر انکار کرنا بھی خلاف آداب تھا، پھر اس خیال سے بھی کہ کہیں یہ دونوں ہندو میاں بیوی برا نہ سمجھے، اور پھر یہ لوگ بھی مجھے اپنے ساتھ کھلانے پلانے میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے میں خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد گورون نے ایک ڈکار لی، پھر پانی کے جستی کٹورے کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں بھی فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے عجیب پر اسرار نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میں نے بھی جبرن مسکراتے ہوئے اس سے کہا، کیا بات ہے تم ہنس رہے ہو؟ میں تیرے جیسے متر کو پا کر بہت خوش ہوں۔ وہ عجیب سے گہرے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اس کی اسرار بری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں خونکو کی طرح گورون داس کا چہرہ تکنے لگا۔ دھیرج پتر دھیرج، سب کچھ سمجھا دوں گا۔ تو نے تو میرے پو بارہ کر دیے، گورون نے لڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے میں یوں ہی ہنس کر بولا، تمہاری دوستی کا شکریہ گورون بھائی، اب مجھے جانے دو۔ وہ خیرت سے بھوئیں اچکا کر بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سترام سنگھ کی پتن شکتلا کے پاس نہیں چلے گا؟ میں نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خس کر بولا، چلو بتاتا ہوں، دیکھ پتر، میرا ایک کام ہے، تو وہ کر دے، میرا مقدر بن جائے گا، ہم غریب پرہتن کا نصیب سنور جائے گا۔ وہ لجاجت سے بولا، کون سا کام؟ چھوٹا سا کام، لو سنو، یہ ساری جاگیر ٹھاکر دیال سنگھ کی ہے۔ اس کی بہو رانی یعنی اس کے اکلوتے بیٹے سترام سنگھ کی پتن شکنتلا دیوی کو ایک بڑی ہی خطرناک بیماری نے آ لیا ہے، جس کا توڑ کوئی حکیم بھی نہیں کر سکا، مگر میرے مہا گرو چیلا رام نے مجھے بتایا کہ سونا کھو سے ایک بڑا کانترک بھومی نکلے گا، بس اسے لے کر ٹھاکر کی حویلی پہنچ جانا، پھر شکنتلا دیوی کے سر پر جو بھی جن ہوگا وہ اتر جاوے گا۔ تب سے میں انتظار کر رہا تھا، تجھے دیکھا تو جیسے میری آشا پوری ہو گئی۔ وہ صراحت بڑے انداز میں بتا کر خاموش ہوا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مگر میں تو کوئی بڑا کانترک نہیں ہوں، بلکہ ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں۔ میں اتنا جان گیا تھا کہ میں پاتال سے باہر جس سرنگ کی کوہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، گورون اسے ہی سونا کوہ کے نام سے پکار رہا تھا۔ پرنتو میری بات پر گورون داس پور امید لہجے میں بولا، ارے بھائیو، تم کیا جانو اپنی شکتی، یہ تو شکتی والے ہی جانے۔ بس آ اس سمے میرے ساتھ چل، تیرے کارن اگر کسی بھلے کا بلا ہو جاوے تو کیا برا ہے، چل اٹھ۔ وہ بضد اصرار بولا۔ میں بھی انسانی بھلائی کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کن آنکھوں سے گورون کی بیوی کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ اس کے سلونے چہرے پر عجیب سی پریشانی کے آثار تھے، جس میں کوئی معنی پہنانے سے قاصر ہی رہا۔ پھر عین وقت جب میں اور گورون ٹھاکر دیال سنگھ کی حویلی کی طرف جانے لگے تو اچانک اس کی بیوی شالی نے اپنے شوہر گورون سے کہا، ارے سنتے ہو، ذرا مجھے جانے سے پہلے راجو بھیا کی مڑی سے ذرا سنگلا دو، گنیش دیوتا کے مندر جا کر بچاؤں گی۔ ارے چھوڑو، واپسی میں لا دوں گا۔ نہیں، ابھی لا کر دو، کیا پتا کب لوٹو، پاس ہی تو ہے گھر راجو بھیا کا، شالی نے اصرار کیا۔ گورون مجھے وہاں رکے رہنے کا کہہ کر چلا گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی بیوی شالی نے جان بوجھ کر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا ہو۔ چنانچہ گورون کے جھگی سے نکلتے ہی شالی جلدی سے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر پریشان کن لہجے میں بولی، بھیا بھگوان کے لیے تم اس وقت چلے جاؤ، اس چکر میں مت پڑو۔ میں اس کی بات سن کر بھونچکا رہ گیا اور اس سے یہ پوچھا، کیسا چکر؟ اگر میری وجہ سے کسی کو شفا مل جاتی ہے تو کیا برا ہے؟ نہیں، ہم سب مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، تم چلے جاؤ۔
وہ منت سماجت کرنے لگی۔ اسے اپنے شوہر گرون کے لوٹ آنے کا بھی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی خوف کے باعث اس کے سامنے تو بات مجھ سے نہیں کر سکتی تھی، تاہم میرے دل کو کچھ خدبد لگ گئی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس دوران گرون بڑبڑاتا ہوا جگی میں داخل ہوا اور بیوی کی طرف گور کر بولا، خامخواہ مجھے چکر لگایا، راجو تھا ہی نہیں گھر پر۔ چلے بھائیو، چلے ہم، آگے ہی دیر ہوئی جا رہی ہے۔ وہ آخر میں مجھ سے بولا۔ ہم دونوں شالی کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر جگی سے نکل گئے۔ یار گرون، ایک بات تو بتا، میں نے اس کے ساتھ چائے کے کھیتوں کے درمیان چلتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائیو پوچھو، وہ بولا۔ یہ ٹھاکر دیار سنگھ کی بہو رانی شکنتلا کب سے بیمار ہے؟ بہت دن ہوئے ہیں پر آج تک کوئی علاج نہ کر سکا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، بھلا میں کیسے اس کا علاج کر سکتا ہوں؟ تو کر لے گا، اس کو جن کا سایہ ہے، اور میرے مہاگرو گرنتھ کے چیلا راج نے مجھے یقین دلایا ہے کہ سوناپور سے برآمد ہونے والا کانترک ہی اس کا جن اتار سکے گا۔ کیا ضروری ہے کہ سوناپور سے برآمد ہونے والا کانترک میں ہی ہوں؟ ہاں، اور کوئی آج تک نہیں نکلا۔ وہ پر یقین لہجے سے بولا۔ دیکھو بھائیو، میرے پتر میرا کام کر دے، میری حویلے والوں کے آگے جے کار ہو جائے گی، پر تو انہیں یہی کہنا کہ تو خود بھی ایک جن ہے جسے میں نے سوناپور میں جا کر تلاش کیا اور اب تجھ پر کالا علم کر کے بہو رانی کا علاج کرانے لایا ہوں۔ میں نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ وہ مجھے پاگل نظر آ رہا تھا، میرے ذریعے حویلی والوں سے سستی شہرت لینا چاہتا تھا، مگر بات محض اتنی ہی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی گہری چال، سازش یا کوئی پر اسرار چکر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید شالی کے منت بڑے الفاظ تھے جو اب بھی میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے، اور میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ آخر اس نے مجھے چلے جانے کا کیوں کہا تھا، اور وہ کس مصیبت کا شکار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ غرض میرا دل و دماغ گومگوں اور عجیب و غریب حیلات کی اماجہ بن چکا تھا۔ یہاں کی زمین ہاسی زرخیز نظر آ رہی تھی، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ کچے پکتے پختہ اور نیم پختہ گھروں میں عالیشان مکان بھی تھے، دور دور کھیتوں سے پاک غریبوں کی جھونپڑیوں، جھگیوں اور مڑیوں پر مشتمل بستی بھی تھی۔ لوگ بہت محنتی نظر آ رہے تھے اور اپنے کاموں میں جٹے ہوئے تھے۔ دور مغربی افق ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی سے گومگو ہو رہے تھے۔ لگ بھگ کوئی کلومیٹر پیدل چلے ہوں گے کہ سامنے شام کے اترے سائے اندھیارے حاقوں میں جیسے ایک نسبتاً بلند قطع زمین پر بڑی قدیم طرز تعمیل کی حامل عمارت نظر آئی۔ دور سے ہی حویلی کی یہ عمارت دلوں میں ہیبت اور عجیب سا روب ڈالتی محسوس ہوئی۔ گرون نے بتایا یہ ٹھاکر دیال سنگھ کی حویلی اور ہاں اس کی جنم بھومی بھی ہے۔ ایک پگڈنڈی نما پل کھاتا کچا راستہ بدتریج بلند ہوتا ہوا حویلی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جانے کیوں میں اب ایک عجیب سی بےقلی محسوس کرنے لگا، جانے یہ کمبخت گرون داس مجھے کس چکر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی اس پر لعنت بھیج کر بھاگ جاؤں، مگر پھر گرون کا احسان یاد کر کے اپنا ارادہ بدل لیتا ہوں۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے گرون سے مجھے کسی قسم کی مدد مل جائے کہ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بالا ہے، یقیناً ہمالیائی ریاستوں سے واقف ہے۔ بہرطور میں نے اللہ کا نام لیا اور تن با تقدیر ہو گیا۔ گرون داس جیسے ہی حویلی رام ہیون کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا، چوب داروں نے اسے دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دے دی اور ہمیں ایک بلند چھت والے خول کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں منقش پایوں والی کرسیاں اور صوفے رکھے ہوئے تھے۔ خول کمرے کی تزئین و آرائش دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہاں قدیم و جدید اشیاء تزئین کا حسین امتزاج تھا۔ چھت کے وسط میں بڑا سا فانوس ٹور رہا تھا، دیواروں پر تلواریں اور سنانیں چسپاں تھی، مختلف درندوں کے فوٹو اور سر خامدے کے پرکھوں کی رونق امیز شبیہوں والی تصویروں کے فریم بڑے کرینے کے ساتھ دیواروں پر آویزاں تھے۔ ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ذرا دیر کے بعد ٹھاکر دیار سنگھ کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی گئی، کیونکہ ہمارے وہاں فروکش ہونے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے بھاری بھرکم خبسے اور شاہانہ لباس کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے خاصاً ٹھاکروں والا بیش قیمت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ مجھے قرون کی حیثیت و اہمیت کا اندازہ ہونے لگا۔ ٹھاکر دیار سنگھ کے ساتھ ان کی ٹھاکرانی بیوی اور بیٹا شرام سنگھ بھی تھا، جس کی عمر 22-23 کے لگ بھگ تھی۔ ان تینوں کے چہروں پر پریشانی، تفکر اور سوگواری کا احساس تھا۔ گرون اور میں عذرا احترام اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرون، یہ تمہاری آمد کیا ہمارے لیے خوشخبری کا پیام ہے؟ ٹھاکر دیال سنگھ نے باروب اور بھاری گونجدار آواز میں گرون سے کہا، اور پھر وہ تینوں اپنی اپنی شاہانہ نشستوں پر بڑے کڑ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان تینوں کو پر امید نظریں اس وقت گرون کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ چند مسلح مصاحب
خاص اور خدمتگار بھی وہاں موجود ہوئے اور احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے کہ ہال کمرے میں دوبارہ سناٹا طاری ہو گیا۔ گرون جلدی سے ہاتھ باندھ کر مودبانہ بولا، جی ہاں سرکار، میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنے مہا گرو کی کرپا سے جلد اپنے علم سے اسے قابو کر لوں گا، پرنتو ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بات ٹھاکر دیال سنگھ، اس کی ٹھاکرائن پتنی اور بیٹا میری طرف عجیب نظر سے گھورنے لگے۔ پھر ٹھاکر دیال سنگھ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر، ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے چل دیے۔ میں بری طرح سے گھبرا رہا تھا کہ گرون داس کے اس جملے نے مجھے عجیب اندیشے میں مبتلا کر دیا تھا کہ آخر اس نے ٹھاکر سے کسے قابو کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان تینوں نے میری طرف عجیب نظر سے گھورا تھا۔ کیا اس کمبخت گرون نے مجھے قابو کرنے کو تو نہیں کہا تھا؟ بہرطور میں دل میں انجانے وسوسوں اور اندیشوں کے ساتھ ان کے حکم میں گرون کے ہمراہ چلتا ہوا ایک شاہانہ اور پرتزئین کمرے میں پہنچا تو وسط میں پیچھے ہوئے خوبصورت اور آرام دہ مسہری پر کسی کو لیٹے پایا۔ یہ کوئی عورت تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بقول گرون کے یہ جوان عورت ٹھاکر دیال سنگھ کی بہو یعنی کہ ان کے بیٹے شرام سنگھ کی بیوی شکنتلا ہے۔ ہم سب مسہری کے ذرا قریب پہنچے تو میں نے بغور مسہری پر بے سود لیٹی ہوئی شکنتلا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ مورخ، چھوڑ دے، میرا شریر چھوڑ دے۔ یہ سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ اسی پر کسی جن کا سایہ ہے جس سے وہ چھٹکارا پانے کی تکرار کر رہی ہے۔ شکنتلا عام شکل و صورت کی ایک جوان عورت تھی۔ رنگت اس کی دبی ہوئی، شاید یہ اس کی پر اسرار بیماری کی وجہ سے تھی، ورنہ تو میں سمجھا تھا کہ اتنے بڑے ٹھاکر خان وادے کی بہو ضرور کوئی حسین و جمیل عورت ہوگی۔ مان گرون داس نے تہمکانہ لہجے میں مجھ سے کہا، دیکھ یہ ہے وہ جس پر تمہارا گندا سایہ ہے۔ اب تم اسے کہو کہ اس کے سندر شریر کو چھوڑنا چاہتے ہو کہ میں گرون کے اس بدلے ہوئے انداز تحفظ پر بری طرح ٹھٹکا تو وہ ہولے سے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے بولا، میری مجبوری سمجھو اور جو میں نے کہا وہ کرو، ورنہ میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے اس کی بات پر دھان بیچے، پتہ نہیں یہ مردود کیا چکر چلا رہا تھا جو اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسوانے کے در پہ تھا۔ بہرحال میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا اور آگے بڑھ کر میں نے وہی کیا جو گرون نے مجھ سے کہا تھا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ شکنتلا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی یکدم اٹھ بیٹھی۔ سب کے چہروں کو باری باری دیکھا، پھر اپنے شوہر شرام سنگھ کو جیسے پہچانتے ہوئے خوشی سے چلا کر بولی، شرام یہ تم ہو؟ سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ شرام فوراً اپنی پتی کے سرہانے بیٹھا اور خوشی سے اپنی بیوی شکنتلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، شکنتلا تم نے آخر مجھے پہچان لیا۔ پھر شکنتلا نے ٹھاکر اور ٹھاکرائن کی طرف دیکھا، پتا جی، ماتا جی، اس نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا۔ دونوں بے پناہ خوشی کے ساتھ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ تب پھر اچانک شکنتلا نے میری طرف دیکھا اور پھر یکدم اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ میری طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے ہذیانی آواز میں چلائی، یہی ہے وہ مورخ جو میرے شریر سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں بری طرح پریشان ہو گیا اور گرون کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو خرامی گرون نے مجھے پکڑا، کدھر جاتا ہے تو؟ سزا تو اپنی بھگت لے۔ میں نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اب میں اس کی سازش بھام گیا تھا، بلکہ مجھے تو شکنتلا بھی اس ڈرامے اور سازش کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں نے نفرت اور غصے سے گرون کو دھمکایا۔ اس کے ٹھاکر اور اس کے بیٹے شرام سنگھ نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر مجھ پہ تانا۔ گرون چلا کر ان سے بولا، یہ مورخ جانے نہ پائے سرکار، اس کا جادو اب ختم ہو چکا ہے، اسے پکڑو، یہ ہمارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بوند دیے جاؤ گے۔ گرون داس کے حوصلہ اور ہلا شیری پر ٹھاکر دیال سنگھ نے شعلہ بار لہجے میں مجھ سے کہا اور میں اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا ہو گیا۔ مکار اور فریبی گرون داس خبیث مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گورے جا رہا تھا۔ تب پھر آنن فانن حویلی کے خدمتگاروں نے مجھے قابو کیا اور دوبارہ ہال کمرے میں مجھے بے دردی سے کھینچتے ہوئے لے آئے۔ میرا قصور کیا ہے آخر؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے احتجاج کیا تو ٹھاکر دیال سنگھ کا بیٹا شرام سنگھ غیظ و غضب کے عالم میں میری طرف بڑھا اور زور سے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں چند قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑا سا گیا۔ حویلی کے خدمتگار مجھے دبوچے ہوئے تھے۔ میں نے غصے بھری نظروں سے دھوکہ باز گرون کی طرف دیکھا اور پھر ٹھاکر دیال سنگھ اور اس کے بیٹے شرام سنگھ کو ساری بات سے آگاہ کیا، مگر دونوں باپ بیٹے بلا کب میری بات پر اعتبار کرنے والے تھے۔
तब फिर ठाकुर दयाल सिंह ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया, इस मोरक मरदूत को तहखाने में ले जाकर बंद कर दो, इसे हम खुद कल मौत की सजा देंगे। ठाकुर दयाल सिंह का सफाकाना फैसला सुनकर मैं थड़ा उठा। मुझे पूरी तरह इस बात का पछतावा होने लगा कि काश मैं इस मरदूत फरेबी गुरून दास की नेक नफ्स बीवी शाली का कहा मान लेता, गुरून की बातों में आकर इस पराए फड्डे में अपनी टांग न उड़ाता। मगर अब क्या हो सकता है, चिड़िया खेत चुग चुकी थी, मगर मैं भी इतनी आसानी से बेमौत मरने वाला नहीं था। मेरे अंदर जैसे जीने और अपनी बका की उमंग बेदार हुई तो मैंने अपने अंदर अजीब सी कुव्वत का एहसास पाया और फिर एक झटके से खुद को खिदमतगारों के टोले से छुड़ाकर बाहर भागा। पकड़ो मोरुक जाने ना पाए, ऐसी आवाजें मेरे पीछे में बुलंद होने लगी, मगर मेरी टांगे तो जैसे हवा से बातें करने लगी। मैं बेतहाशा दौड़े चला जा रहा था। पूरी बस्ती में मेरे खिलाफ ऐलान कर दिया गया कि मुझे कोई अपने पास पनाह न दे, बल्कि बस्ती के लोग मेरी जान के दर पे हो गए। ये बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल थी। ये तो शुक्र था कि उस वक्त रात का समय था, इसलिए मैं जंगलू खेतों में छिपता छुपाता फिर रहा था। अचानक मुझे शाली की बग्गी का ख्याल आया। मैंने सोचा उस नाजुक सूरत हाल में वो नेकदिल औरत मुझे आरसी तौर पर सही मगर पनाह दे सकती है। अगरचे इसमें भी खतरा था क्योंकि गुरून दास किसी वक्त भी वहां पहुंच सकता था, मगर बहरहाल ये किसी के ख्वाबो ख्याल भी नहीं होगा कि मैं वहां छुपा हो सकता हूँ, और फिर गुरून को भी तो इसकी धोखाबाजी का मजा चखाना है। चुनाते ये तहैया करके मैं किसी तरह छिपता छुपाता शाली की झग्गी के करीब पहुंचा और मौका ताड़कर अंदर घुस गया। हस्बे तवक्को शाली झग्गी में तन्हा थी। मुझे देखकर वो बुरी तरह परेशान हुई। बहन, मैंने तुम्हारी बात न मानी और इस मुसीबत का शिकार हुआ, क्या मुझे यहाँ पनाह दे सकती हो? मैंने मुल्तजी लहजे में उससे कहा कि वो मजीद परेशान हो गई। तब उसने मेरे सामने मजीद इंकशाफ किए और बताया, दर हकीकत ये सारा ढोंग था जो उसके शोहर गुरून ने रचाया था, और इस ड्रामे में ठाकुर दयाल सिंह की बहू शकुंतला ने अहम किरदार अदा किया। उसने मजीद मुझे रूह फरसा इंकशाफ करते हुए ये भी बताया कि शकुंतला दर हकीकत एक गुरून दास के महागुरु चीला रामदास की कुंडली है, जो शकुंतला की हमशक्ल है, और असल शकुंतला को गुरून ने अपने गुरु घंटाल चीला राम के कहने पर अगवा करके उसके कब्जे में पहुंचा दिया था। उसकी जगह चीला राम ने अपनी अयाश दासी कुंडली को उसकी जगह हवेली में छोड़ दिया, क्योंकि इत्फाक से कुंडली शकुंतला की हमशक्ल थी। कुंडली को उसकी जगह पर लाने का मकसद यही हो सकता था कि ठाकुर खानदान असल शकुंतला की तलाश या उसकी खोज न करने की कोशिश न करता। चीला राम दरअसल अपने दरीना खरीफ जगदोश को खला करना चाहता है। जगदोश के नाम पर मैं बुरी तरह चौंका, मगर मैंने इस बारे में शाली से नहीं कहा था कि बदस्तूर उसकी बात गौर से सुनता रहा। चीला राम दरअसल नाकाबिले तस्हीर कुव्वत हासिल करना चाहता था और उसकी रुकावट में जगदोश खाइल था। आमर साधना की नाकाबिले तस्हीर शक्ति को जगदोश भी हासिल करना चाहता था, और इस मकसद के लिए दोनों को एक ऐसी लड़कियां दरकार थी जो इन दोनों के हिसाब से पोरनमा हों। चुनाचे जगदोश चीला राम ने अपने काले इल्म के जोर से इस हकीकत का पता लगा लिया कि इस पूरे संसार में सिर्फ दो ही नारियां हैं जो कि पोरनमा हैं। एक पड़ोसी मुल्क की सरहदी पार वाटी गांव में और मुरादे नाम की एक गरीब मजारे की इकलौती बेटी है जिसका नाम सोहनी है, और दूसरी पोरनमा नारी इस देश के ठाकुर दयाल सिंह की बहू यानी इसके लाडले बेटे शराम सिंह की बीवी शकुंतला है। चुनाचे अब जगदोश और चीला राम का ये आमर साधने वाला पार्ट तभी मुकम्मल हो सकता था जब तक कि दोनों पोरनमा नारियां इन दोनों शैतान साहिरों जगदोश और चीला राम को हासिल ना हो जाएं। चुनाचे अब इन दोनों शैतानी साहिरों के कब्जे में एक एक नारी आ चुकी थी, इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे से नफरत आसमा हुए ताकि किसी एक से दूसरी पोरनमा नारी भी छीनकर अपने कब्जे में करें। शकुंतला के बेस में कुंडली ने जो ड्रामा रचाया था वो भी दरअसल चीला राम ही की जे बनाने की एक गुनावनी साजिश थी, क्योंकि जगदोश की तरह चीला राम को भी इस हकीकत का इल्म था। उनकी बुद्धि की कुव्वतों को निस्तो नाबूद करने वाला एक दरवेश मुस्लिम लड़का शौकत हुसैन उनकी तरफ बढ़ रहा था। शाली की जुबान से ये सारी तफसीलात सुनकर मैं दम बखुद रह गया। गोया मुझे जगदोश के साथ साथ मलून चीला राम को भी सफ़े हदसी से मिटाना था। शाली ने मुझे ये सब बताया था कि जगदोश और चीला राम ने अपने काले इल्म के जरिए इस बात का भी पता चलाया है कि इस रुए जमीन पर सिर्फ मैं ही इन दोनों को खलाक करने की कुव्वत रखता हूँ, जिसे अल्लाह की दी हुई ताकत हासिल थी। मैं ये सुनकर मसरूर भी हुआ और मेरा दिल जज्बा ईमानी से सरशार हो गया। अचानक बाहर आहट उभरी। शाली परेशान हुई। मैंने उसे अपने सिलसिले में खामोश रहने की ताकीद की
اور پھر جگی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں گرون داس بیٹھا کرتا تھا۔ میں چوکٹ کے پیچھے چپ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک میں نے گرون کی خامتی ہوئی آواز سنی۔ وہ اپنی بیوی شالی سے پوچھ رہا تھا، شالی وہ مسئلہ ادھر تو نہیں آیا نا؟ نہیں تو بھلا وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا، کہاں گیا وہ؟ شالی نے بات بنا کر چالاکی سے الٹا اس سے سوال کیا۔ وہ ایک جن تھا جس نے شکنتلا دیوی کو قابو کر رکھا تھا۔ گرون نے اسے جھوٹ بولا۔ تم ہوشیار رہنا، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ پھر بھی میرے ساتھ پڑے مٹی کے 6-5 بڑے گڈھے حرکت کرنے لگے۔ انسانی ڈھانچے والی کھوپڑی بھی فضا میں بلند ہو کر شور مچانے لگی۔ میں بکھلا گیا۔ گرون اپنے ان عجیب الخلقت چیلو کا شور سن کر ادھر آیا۔ پھر مجھ پہ نگاہ پڑتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچی۔ ٹھیک اس وقت مٹی کے مادو فضا میں بلند ہو کر میرے ساتھ چمٹ گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے مٹی کے مادو نہ ہوں بلکہ سلگتے ہوئے انگارے ہوں۔ میں تکلیف کی شدت سے کراہا اور پھر گرون کی گردن چھوڑ کر اپنے جسم سے چمٹے مٹی کے مادو کو نوچنے لگا۔ اس لمحے وہ کھوپڑی بھی میری پیشانی سے ٹکرائی اور میرے خلق سے تیز چیخ نکل گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو رسی کی جکڑ بندیوں میں بندھے ہوئے پایا۔ مجھے ایک سنگی ستون کے ساتھ رسیوں سمیت باندھا ہوا تھا۔ یہ ایک مہروتی چھت والا درمیانہ کمرہ تھا۔ سامنے میں نے ایک ننگ درنگ سادھو کو دیکھا، بلکہ سادھو کیا وہ تو پروہت پجاری نظر آ رہا تھا۔ موٹا تازہ سیاہ رو، سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف، ماتھے پر ترشول کا تلک اور نیچے گیروے رنگ کی دھوتی، گلے میں مالا سیٹ اور ایک نکیش کنٹھ۔ اس کی ناک موٹی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں الاؤ جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بلا کی شیطانیت امیز مقناطیسیت ٹپک رہی تھی۔ اس کے برابر میں خبیث گرون بھی موجود تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے ٹھاکر کے آدمی کے حوالے کرنے کی بجائے یہ ذلیل گرون سیدھا یہیں اپنے مہاگرو کھنٹال چیلا رام کے پاس لے آیا تھا۔ مگر میں نے دیکھا ان دونوں کے بشروں پر الجھن امیز پریشانی ٹپک رہی تھی۔ گرون نے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اپنے گرو سے دانت پیس کر کہا، گرو یہ ہوش میں آ چکا ہے، آپ اسے نشست کرنے کی کوشش کرو۔ چیلا رام نے آگیا میں سر ہلایا اور پھر اپنے قریب ایک خوفناک صورت والی استادہ مورتی کے ہاتھ سے ترشول لیا اور پھر زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ترشول میری طرف اچھالا۔ مجھے اپنی موت یقیناً محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے بابا کمال شاہ کی نصیحت یاد آئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کے کلام پاک کا وٹ کیا۔ فضا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھتا ترشول عین میرے سامنے سینے کے قریب پہنچ کر یوں گرا جیسے کسی ٹھوک آہنی چادر سے ٹکرا گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے ترشول فرش پر گرا۔ دونوں کے خبیث چہروں پر پریشانی کے آثار مزید گہرے ہوئے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں خبیثوں نے مجھے حالت بے ہوشی میں قتل کر ڈالنے کی کافی کوششیں کی تھی، مگر شاید اللہ کے اس نیک بزرگ کی روح نے مجھے ان کے خونی شر سے محفوظ رکھا تھا۔ گرون جنجلاہٹ امیز غصے سے میرے قریب آیا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، شاید یہ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے میں نے کوئی آخری خلت نہ پہن رکھی ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس خبیث نے میری قمیض کا گریبان پکڑ کر پوری قمیض پھاڑ ڈالی۔ اگلے ہی لمحے میرا اوپری بدن بالکل برہنہ ہو چکا تھا۔ میرے دائیں بازو پر خنوس بابا کمال شاہ کا دیا ہوا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ گرون نے پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ پھر میرے بازو سے وہ تعویذ نوچنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں رسن بستہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اس خبیث کی تعویذ نوچنے کی نیت بھانپ کر پریشان ہو گیا۔ لیکن ادھر جیسے ہی اس خبیث نے میری تعویذ کو ذرا چھوا ہی تھا کہ اچانک تیز سلگتی ہوئی چنگاریوں نے اس خبیث کا ہاتھ جلس کے رکھ دیا۔ وہ چیخ مار کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور اپنے جلسے ہوئے ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تعویذ کی کرامات تھی کہ وہ چیلا رام بھی پریشان ہو گیا۔ اس مورخ کو ٹھاکر کے آدمیوں کے حوالے کر دو، گرون ہونٹ بیچ کر چیلا رام سے بولا۔ وہ بغور مجھے گو رہا تھا۔ اللہ کی طاقت کے آگے وہ خبیث پنڈت بالکل بے بس تھا۔ وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ دونوں شیطان جانتے تھے کہ اپنے گرو کو سوچتا ہوا پا کر گرون دوبارہ چلا کر اس سے بولا، گرو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر اسے دوسرے عام دشمنوں میں پھنسا تو سکتے ہیں نا۔ مکار گرون کی یہ بات اس بار اس کے دل کو لگی۔ اب گویا ہم تینوں کو یقین ہو گیا تھا میں ان کے جادوگر شعبدوں والے کالے ان کے شیطان ہٹ کنڈو سے زیر ہونے والا نہیں ہوں، وہ بھی شاید اس صورت میں جبکہ میرے بازو میں بندھا ہوا وہ بابا کمال شاہ کا تعویذ تھا۔ البتہ دوسرے طریقے سے مجھے زیر کیا جا سکتا تھا، جس طرح انہوں نے مجھے ٹھاکر کے آدمیوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور ان دونوں نے مجھے شکنتلا کا جن بنانے کی سازش تیار کی۔ ٹھیک ہے،
تو اس وقت ٹھاکر دیال سنگھ کی حویلی چلا جا اور انہیں خبر کر دے اس سور کو تو گرفتار کر کے لے جائے۔ بالآخر چیلا رام نے اپنے چیلے گرون سے دھمکانا کہا۔ گرون یہ حکم پاتے ہی چلا گیا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ اب ٹھاکر کے آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر دوسرے ہی لمحے اچانک میرے ذہن میں نیا خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے سوچا یہ دونوں چونکہ نہیں جانتے کہ میں کنڈلی اور شکنتلا کے بارے میں حقیقت گرون داس کی بیوی شالی کی زبانی جان چکا ہوں، چنانچہ میں نے یہی سوچا کہ جب ٹھاکر دیال سنگھ کے آدمی مجھے پکڑ کر اس کے سامنے پیش کریں گے تو میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گا کہ جس شکنتلا کو انہوں نے اپنی بہو سمجھا ہوا ہے وہ در حقیقت چیلا رام کی داسی کنڈلی ہے جو شکنتلا کی ہم شکل ہے، جبکہ اصلی شکنتلا چیلا رام کے قبضے میں ہے جس پر وہ اپنا کالا علم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں اب اس بات کا منتظر تھا کہ کب ٹھاکر کے آدمی کمرے میں آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں کب انہیں ساری حقیقت کی تفصیل سناتا ہوں۔ گرون داس کو گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ چیلا رام بھی میری طرح اس دھوئیں کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ میں نے دیکھا وہ ہونٹوں میں کچھ بدبدانے لگا۔ اس نے دھوئیں پر پھونک ماری، ایک گرگراہٹ سی کمرے میں گونجی اور دھوئیں نے آنن فانن چیلے رام کو گھیرے میں لیا۔ اگلے ہی لمحے چیلا رام چیخنے چلانے لگا۔ میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ پھر اس کی قرب میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، کالی دیوی مجھے بچا لے، مجھے جگدوش سے بچا۔ میں بری طرح دہل گیا کہ کیا یہ جگدوش تھا؟ میں بے چین ہو گیا۔ ادھر اچانک وہاں فرش کے وسط میں کالی کی مورتی کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس کے 6 ہاتھوں میں سے 2 ہاتھ دراز ہوئے اور دوسرے ہی لمحے اس کے سیاہ پنجوں کی خاکستری انگلیوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ میں نے دیکھا چیلا رام کے گرو چھایا ہوا دھواں یکدم سرخ ہو گیا، پھر ایک دل جلا دینے والی چنگار ابھری۔ میں بری طرح سے دہل گیا کیونکہ میں اس چنگار کو اچھی طرح پہچانتا تھا جو کہ جگدوش کی تھی۔ دھواں سرخ سرخ ہو کے آگ کی شکل اختیار کر گیا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ شعلہ فشاں دھواں ایک عجیب الخلقت شبیہ میں بدلنے لگا۔ میری پھٹی پھٹی نظروں نے یک چشم جگدوش کو دیکھا۔ وہ ایک سیاہ افریقی گوریلے کی طرح کھڑا تھا اور اس کی پیشانی پر بڑی سی لال انگارہ آنکھ کالی کی مورتی کو گور رہی تھی۔ ادھر چیلا رام فرش پر گرا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک مورتی کے سیاہ خوفناک چہرے کے تاثرات تیش میں بدلنے لگے۔ وہ اس کے کالے ہونٹوں سے سرخ رنگ کی 2 شاہ زبان باہر کو لپلپانے لگی، پھر جگدوش کو گھرتے ہوئے گرا کر بولی، مورخ تجھے میرے مندر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ چلا جا یہیں سے ورنہ ابھی تجھے جلا کر بھسم کر ڈالوں گی۔ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کالی۔ اچانک جگدوش نے گراہٹ امیز لہجے میں ترکی بہ ترکی اس سے کہا، مجھے ان قریب آمر سادھنا کی شکتی ملنے والی ہے۔ شرافت سے اس ناری شکنتلا کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیرا حال بھی چیلا رام جیسا کروں گا۔ اس کی دھمکی پر کالی کی مورتی کے چہرے پر قہر و غضب کے تاثرات ابھرے۔ میں ڈرنے لگا کہ کہیں خبیث شیطانوں کے درمیان میں نہ پس جاؤں۔ چیلا رام اٹھ جا اور اس گستاخ کو نکال باہر کر، میری کالی شکتی تیرے ساتھ ہے۔ کالی کی مورتی نے فرش پر بے سود پڑے چیلا رام سے کہا اور میں نے دیکھا کہ چیلا رام کے بے سود شریر میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب دونوں شیطانی خبیث ساحر ایک دوسرے کے روبرو خوفناک نظر سے ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ تب چیلا رام نے گرا کر اپنے دیرینہ دشمن سے کہا، جگدوش تو نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب اگر تو اپنی جیون کی آشا چاہتا ہے تو پورنما ناری میرے حوالے کر دے ورنہ میں تجھے نشچ کر کے خود ہی اسے اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ میں نے دیکھا کوریلا نما جگدوش کی خوفناک اکلوتی آنکھ کی سرخی مزید گہری ہوئی اور پھر اس نے چیلا رام کی بات ماننے کی بجائے الٹا اس سے بھی وہی سوال کیا جو چیلا رام نے اس سے کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو پچھاڑنا شروع کیا۔ چیلا رام نے اپنی بیسی جیسی موٹی گردن سے ایک جیوا تار کر اس پر جلدی سے کچھ پڑھ کر پھونک مار کر جگدوش کی طرف اچھالا۔ گرے رنگ کا یہ جینو فضا میں اڑتا ہوا آن واحد میں یک چشم جگدوش کی گردن کے گرد لپٹ گیا اور اگلے ہی لمحے جگدوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چیلا رام کے پھینکتے ہوئے اس جینو کو توڑنے کی کوشش کی، مگر جینو اب شاید کسی پھانسی کے پھندے کی طرح جگدوش کی گردن کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ جگدوش کے حلق سے اب تکلیف کے باعث خرخراتی آوازیں نکل رہی تھی اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سب اکلوتی آنکھ کا بڑا سا خوفناک سرخ ڈیلا باہر کو ابھرنے لگا تھا۔ میں سنگی ستون سے رسن بستہ ان کی جادوگری جنگ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جگدوش کی موت صاف نظر آ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یہ دونوں ہی خبیث شیطان ساحر آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔
ادھر جگدوش شدید جھانکنے کے عالم میں زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہی جا رہا تھا، مگر چیلا رام اور کالی کی مورتی اسے شاید اپنے بچاؤ کا کوئی کالا منتر پورا کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے کیونکہ اگلے ہی لمحے کالی کی دیوی نے ایک خوفناک چیخ بلند کی اور پھر اس کا پیٹ شک ہوا۔ میں نے پھیلی آگ آنکھوں سے دیکھ کر خوفناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک بڑا سیاہ رنگ کا کیکڑا پھدک کر اس کے شک زدہ پتھریلے پیٹ سے نکلا، تیزی سے رنگتا ہوا اپنے دونوں بلیڈ نما بازو کو کچلتا ہوا جگدوش پر اچھل کر جھپٹا اور اس کے بالو بڑے پیٹ سے جا چپکا۔ جگدوش اب دوہری اذیت کا شکار ہو گیا۔ بے اختیار اس کے حلق سے خوفناک چیخیں ابھلنے لگی۔ کالی کی دیوی کے چیلا رام کی کامیابی پر نشے میں چور کہے گونجنے لگے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے کہا، جگدوش کو قوی الخبسہ وجود دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا یہ ختم ہو گیا کالی دیوی؟ جگدوش کے غائب ہوتے ہی خوشی سے چلا کر پوچھا۔ نہیں، یہ مورخ بھاگ گیا ہے۔ کالی دیوی کا لہجہ فتح سے چور تھا، مگر چیلا رام کے چہرے پر ازخود مایوسی امڑ آئی۔ مگر تجھے اب چنتا کرنے کی ضرورت نہیں چیلا رام، اچانک کالی دیوی نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا۔ یہ اب کبھی بھی ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ مگر دیوی، اس مورخ کا مر جانا ضروری تھا، ورنہ میں کس طرح اس قبضے سے وہ پورنما کنیا کو حاصل کر سکوں گا جس کے بغیر مجھے امر سادھنا کا پاٹ کرنا ناممکن ہوگا۔ چیلا رام نے پریشان کن تفکر سے کہا۔ چیلا رام، اس کنیا کو تو نے خود حاصل کرنا ہوگا، کالی دیوی باروب لہجے میں اس سے بولی۔ جگدوش نے اسے یہاں سے 200 کوس دور ایک ہمالیائی پربت کی گبت میں قید کر رکھا ہے، تو فوراً وہاں پہنچ جا، میری کالی شکتیاں تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر کالی دیوی دوبارہ ساکت ہو کر پتھر کی بے جان مورتی میں بدل گئی۔ اب ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کالی دیوی کی کنیا والی بات پر میری سمجھ میں آیا، یقیناً وہ کنیا سوہنی ہوگی، میری جانے جانا حسین سوہنی، جسے پانے اور جسے حاصل کرنے کے لیے میں اب تک کس قدر گٹنائیوں سے گزرا تھا، اور اب نہ جانے مجھے کتنی تکلیفیں سہنا تھی۔ مگر میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے لیے اب یک نہ شد دو شد والی بات ہو گئی ہے۔ مجھے اب بیک وقت ان دونوں شیطانوں یعنی جگدوش اور چیلا رام سے برسر پیکار ہونا تھا، مگر مجھے اس خبیث قرون داس نے دوسرے ہی چکر میں پھنسا دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہال میں 10-12 مسلح افراد داخل ہوئے۔ میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا۔ میں سمجھ گیا یہ ٹھاکر دیال سنگھ کے آدمی ہیں۔ پھر مجھے ان کے حوالے کیا وہ مجھے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے ٹھاکر دیال سنگھ کی حویلی میں لے آئے اور مجھے اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس وقت ٹھاکر دیال سنگھ کے ساتھ ان کا لاڈلا بیٹا ٹھاکر شرام سنگھ بھی موجود تھا۔ اس کی پتنی یعنی شکنتلا کی ہمشکل کنڈری بھی کھڑی تھی۔ وہ سب مجھے قہر آباد نظر سے گورے جا رہے تھے۔ پھر ٹھاکر دیال سنگھ نے اپنے گماشتوں کو گھرجدار آواز میں حکم دیا، اس مورو کو لے جا کر اس کی آنکھیں نکال دو اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے کنویں میں پھینک دو۔ میں اس کا حکم سن کر دہل گیا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تو فوراً ہی 2-4 بندوں نے مجھے پکڑا۔ میں نے چلا کر ٹھاکر دیال سنگھ سے کہا، ٹھاکر صاحب میری بات تو سنو، میں جن نہیں، میں تو ایک مسلمان شخص ہوں اور ایک عام آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زیر لب کلمہ بھی پڑھ ڈالا۔ ٹھاکر دیال سنگھ کا چہرہ اس کا ایک دم زرد پڑ گیا، مگر اس کی تیش ناکی میں پھر بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر وہ گھورتے ہوئے مجھ سے بولا، تو نے ہماری بھولی سی بہو شکنتلا دیوی کو ستانے کا جرم کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ گندی اور شیطانی حرکت زیب دیتی ہے؟ ٹھاکر صاحب میں اپنے اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی بھی شیطانی کام نہیں کیا، بلکہ آپ جس لڑکی کو اپنی بہو شکنتلا سمجھ رہے ہیں وہ دراصل شکنتلا نہیں بلکہ اس کی ہمشکل کنڈلی نامی ایک عورت ہے جو ایک خبیث پنڈت چیلا رام کی داسی ہے۔ میری بات سن کر ٹھاکر دیال سنگھ ہی نہیں بلکہ اس کا لاڈلا بیٹا شرام سنگھ بھی پوری طرح چونکا۔ البتہ شکنتلا ضرور پریشان نظر آنے لگی۔ اس کے شاید وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی اصلیت سے میں واقف ہوں۔ اس وقت گرون بھی وہی موجود تھا، اس کا بھی منہ کھل گیا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچانک ٹھاکر شرام سنگھ نے چنچلاہٹ آمیز غصے سے کہا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں ٹھاکر صاحب، میری بات کا یقین کرو، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا تمہارے پاس؟ ٹھاکر دیال سنگھ نے مجھ سے کافی غصے سے پوچھا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ٹھاکر شرام سنگھ کے ساتھ لگی لڑکی شکنتلا اس نے ایک دم اپنے شوہر کا بازو تھاما اور مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہوئی اس سے بولی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب اسے فوراً قید خانے میں ڈال دو۔ یہ مورخ ہم پتی پتنی کے بیچ دراڑ ڈالنا چاہتا ہے۔
اس کی مکاری پہ مجھے غصہ آیا، مگر گرو نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ٹھاکر سے کہا، سرکار اس مورخ کی باتوں میں نہ آؤ، یہ اپنی مکتی کی خاطر ایسا سنگین جھوٹ بول رہا ہے، اس میں جرت کیسے ہوئی اتنے بڑے خاندان کی عزت اچھالنے کی، اسے فوراً داخل زندان کر دیا جائے۔ بڑے ٹھاکر دیار سنگھ نے فوراً حکم صادر کیا۔ میں چیخنے چلانے لگا کہ اچانک چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے بآواز بلند ٹھہرو یہ کہہ کر اپنے آدمی کو مجھے لے جانے سے روکا۔ گرون اور شکنتلا کی حالت پتلی ہو گئی۔ چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ چند قدم میرے قریب بڑھا، پھر بغور میری آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا، تم اتنی بڑی بات اتنے وشواس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس کی بات سن کر میرے اندر امید کی ایک کرن اٹھ گئی۔ میں نے کہا، چھوٹے ٹھاکر صاحب، میں آپ کو ساری کتھا سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں جگدوش اور سوہنی سے لے کر چیلا رام اور کالی دیوی کے جدوئی شعبدوں اور لڑائی کے متعلق نیز پورن ماں کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میری ساری رام کتھا سننے کے بعد سب دم بخود رہ گئے۔ پورن ماں والی بات پر چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے مجھ سے کہا، یہ نشان واقعی ہم نے اپنی پتنی شکنتلا کے دائیں کاندھے پر دیکھا ہے، جو ابھی تک موجود ہے۔ اگر یہ اصل شکنتلا نہیں تو پھر اس کے کندھے پر پورن ماں کا نشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھاکر صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نشان نکلی ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود جا کر اس نشان کو صاف کریں، یہ دھل جائے گا۔ اب تو شکنتلا اور گرون دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کنڈلی کو اصل شکنتلا بنانے کے لیے ان مکاروں کے ٹولوں یعنی چیلا رام، کنڈلی اور گرون داس نے ایک ایسا ہی نکلی نشان کنڈلی کے کاندھے پہ کندا کر دیا گیا ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ نشان پہلے بھی ٹھاکر شرام سنگھ نے اپنی اصل پتنی شکنتلا کے کاندھے پہ دیکھا ہوگا۔ کنڈلی کے کاندھے پر اس کی غیر موجودگی یقیناً اسے شک میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے نکلی نشان بنا دیا ہوگا۔ بہرحال ٹھاکر شرام سنگھ کو اپنے ساتھ لیا گیا۔ ادھر جب مکار گرون داس نے بانڈا پھوٹتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کنڈلی کے کاندھے کا وہ نشان نکلی ہونے کے باعث مٹ جانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ٹھاکر دیال سنگھ کے آدمی نے اسے مرغی کی طرح دبوچ لیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ شکنتلا کی چیخ سنائی دی۔ ہم سب نے دیکھا کہ چھوٹا ٹھاکر شرام سنگھ شکنتلا کو بالوں سے پکڑے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی، ورنہ جانے یہ دونوں غصے دار باپ بیٹے میرا کیا خشر کرتے۔ ٹھاکر دیال سنگھ نے پہلی بار جیسے نرمی کے ساتھ میری طرف دیکھا، میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، شاباش، آپ واقعی ایک سچے مسلمان ہیں، ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں اور تمہارے احسان مند ہیں، مگر ہمیں اب اپنی پھول سی پیاری بہو شکنتلا کس طرح ملے گی؟ ٹھاکر صاحب، شکنتلا دیوی اس حرام خور خبیث پنڈت چیلا رام کی قید میں ہے، مگر کیا آپ کے آدمی اس شیطان ساحر چیلا رام کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں، ٹھاکر نے مایوس لہجے میں کہا۔ تو ان کا بیٹا ٹھاکر شرام سنگھ مجھ سے بولا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شوکت حسین ہے۔ تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، ہم تم سے درخواست کریں گے۔ جی میں کوشش کروں گا، میں نے تہ دل سے سر ہلایا، پھر گرون داس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، چیلا رام کے تم کتے ہو، بتاؤ اس نے شکنتلا دیوی کو کدھر رکھا ہے؟ پہلے تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے معدنانہ چمک ابھرے، پھر دوسرے ہی لمحے وہ منمناتے ہوئے بولا، میں کیا جانوں، مجھے علم نہیں، جھوٹ مت بولو۔ میں چیخا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ چیلا رام نے سندر سمان شکنتلا دیوی کو کہاں قید کر رکھا ہے، کیونکہ تمہاری مدد سے ہی شکنتلا دیوی اس کے قبضے تک پہنچی ہے۔ میری بات پر گرون لاجواب سا ہونے لگا۔ تب پھر چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے غصے سے دان بیچتے ہوئے آگے بڑھ کر گرون کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اپنے آدمی سے بولا، اس خبیث کو تہانے میں لے جا کر اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، اگر یہ پھر بھی سچ نہ بولے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ کا حکم سن کر گرون داس کے چہرے پر خوف کی پلاہٹ پھیلتی چلی گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور اداس سے لہجے میں بولا، میں بتاتا ہوں ٹھاکر صاحب، میں بتاتا ہوں۔ ہم سب اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، پھر وہ بتانے لگا، شکنتلا دیوی کو چیلا رام نے اپنے پاس یعنی کالی کے مندر کے تہانے میں قید کر رکھا ہے۔ چیلا رام پر اسرار قوتوں کا مالک ہے، اس کا توڑ بتاؤں میں نے غصے سے اس سے پوچھا تو وہ بوکھلا گیا، بھلا میں اس کا توڑ کیا بتا سکتا ہوں، تم اس کا خود مقابلہ کر سکتے ہو؟ مجھے اس کے لہجے سے پھر مکاری کی بو آتی محسوس ہوئی۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھو گرون داس، تم نے بہرحال اس ٹھاکر خاندادے کے ساتھ کھلواڑ کر کے
نہ صرف بہت بڑا جرم کیا ہے بلکہ مجھے بھی اس جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم مجھے چیلا رام کو نیست و نابود کرنے کی کوئی راہ دکھا دو تو میں اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، کیونکہ تم اس کے بہت قریبی چیلے رہ چکے ہو۔ اس طرح میں ٹھاکر صاحب سے تمہاری جان بخشی کی سفارش کر دوں گا، ورنہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیلا رام بھی تمہیں جلا کر خاکستر کر دے گا۔ میں نے بغور اپنی بات کی اثر پذیری بھانپتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے خاطر خواہ امید بندھنے لگی، کیونکہ اس کے مضطرب الحال چہرے کے تاثرات ایک پرسورچی خاموشی میں بدلنے لگے۔ چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے پھر غصہ دکھانے کی کوشش کی، مگر میں نے ہاتھ کے خفیف اشارے سے اسے روکا۔ چیلا رام کو ہلاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بالآخر گرون نے مڑی مڑی آواز میں کہا۔ کون سا طریقہ؟ جلدی بتاؤ، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کالی دیوی کے مندر کے چاروں طرف اگر الگ کر دی جائے، آتشی تیروں سے مندر میں حملہ کیا جائے کہ بدی کی کالی دیوی کے ساتھ ساتھ چیلا رام بھی نشست ہو جائے گا، اس نے بتایا۔ مگر اس طرح تو میری سندر سمان پتنی شکنتلا بھی ہلاک ہو جائے گی۔ تو چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے پریشان ہو کر کہا تو گرون جلدی سے بولا، نہیں چھوٹے ٹھاکر، وہ بالکل محفوظ رہے گی، کیونکہ مندر کا تہانہ گنیش دیوتا پر آستھان کی وجہ سے اگنی سے محفوظ رہے گا۔ میں کچھ سوچ کر بڑے ٹھاکر دیال سنگھ سے احتراماً بولا، میرے خیال سے ٹھاکر صاحب ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس طرح کمبخت ایک شیطان سے تو جان چھوٹے گی۔ بس پھر کیا تھا، ٹھاکر دیال سنگھ نے اسی وقت اپنی فوج کے سالار رتن کمار کو طلب کیا اور اسے فوراً حکم دیا کہ اس وقت مندر کو نظر آتش کرنے کے لیے 200 آتشی تیروں کا بندوبست کیا جائے۔ سالار رتن کمار یہ حکم سن کر پریشان ہوا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، سرکار یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح تو فساد کھڑا ہو جائے گا، یہ تو پاپ ہے۔ اس کی بات پر دونوں باپ بیٹوں کے چہرے پر ذرا تفکر کے آثار نمودار ہوئے۔ میں خود بھی خاموش رہا تو گرون داس جلدی سے اپنے نمبر بڑھاتے ہوئے بولا، مندر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس مندر میں ایک شیطان نے قبضہ جما رکھا ہے۔ جب چیلا رام اس آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا تو مندر اپنی جگہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ اس کی بات پر سب نے قطرے اطمینان کا سانس لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس وقت فوج تیار کی گئی۔ ہم سب یعنی ٹھاکر دیال سنگھ اور ان کا بیٹا شرام سنگھ ہاتھیوں پر سوار ہو کر اس فوج کے ساتھ مندر کی طرف چل دیے۔ مندر کے قریب پہنچتے ہی پہلے یہ پتہ کیا گیا کہ آیا چیلا رام اندر موجود ہے بھی یا نہیں۔ اس کی اندر موجودگی کی تسلی ہوتے ہی ٹھاکر کے اشارے پر مندر کو چاروں طرف سے پہلے گھیر لیا گیا اور پھر آتشی تیروں کی بارش کر ڈالی۔ پل بھر میں پورے مندر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ خبیث شیطان چیلا رام اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ سرد پڑتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ مندر بالکل ویسی ہی حالت میں تھا۔ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے اسے جلایا تھا، نہ اس کی دیواریں کالی ہوئی تھی۔ جب ہم سب سالار رتن کمار اور چند سپاہیوں کے ساتھ اندر پہنچے تو ہمیں وہاں راکھ کے ڈھیر نظر آئے۔ پھر سالار رتن کمار نے اپنے سپاہیوں کو تہانہ تلاش کرنے کو کہا۔ سپاہیوں نے آنن فانن پورا مندر کھنگال ڈالا۔ میں اور ٹھاکر دیال سنگھ اور اس کا بیٹا شرام سنگھ بھی مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے خاص طور سے اندر آتے ہی گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے ایک طرف کالی کا بت بھی جلی ہوئی مٹی کے ڈھیر کی صورت نظر آیا۔ اس کے قریب ہی راکھ کی مختصر ڈیری بھی بکھری ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس خبیث گرون داس سے پوچھا، کیا چیلا رام کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ یاد رکھو، اگر تم نے ذرا سا بھی اب جھوٹ بولنے کی کوشش کیا تو میں ٹھاکر صاحب سے تمہیں سخت سے سخت سزا دلاؤں گا، کیونکہ تم اب اس کی قید میں رہو گے۔ میری بات پر گرون داس نے کینہ پرور نظروں سے مجھے گھورا، مگر ٹھاکر دیال سنگھ اور شرام سنگھ کی موجودگی میں اسے مجھ سے کوئی سخت بات کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ ہاں، یہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ اتنے میں سپاہیوں نے زمین دوست تہانے کا سراغ بھی لگایا اور اصلی شکنتلا کو بھی اس کے اندر سے نکال لائے۔ شکنتلا بلا شبہ حسین تھی، مگر اس سمے اس کا گلاب سے چہرہ قید و بند کی صوبتوں سے بالکل کملا رہ گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بالکل اس خبیث صاحب چیلا رام کی داسی کنڈلی کی ہم شکل تھی۔ شکنتلا نے اپنے پتی شرام سنگھ کو دیکھا تو ایک مجبور سی کراہ آمیز چیخ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ دونوں بچھڑے ہوئے میاں بیوی ملے اور ٹھاکر دیال سنگھ انہیں خوش دیکھ کر نہال ہو گیا۔ اس وقت ٹھاکر نے اپنے سینا پتی رتن کمار کو حکم دیا کہ فوراً اس مندر کی تعمیر نئے سرے سے شروع کرا دی جائے۔ اس کے بعد ہم سب حویلی آئے۔ اس واقعے کے بعد سے حویلی میں میری خوب آؤ بکت ہونے لگی، مگر میری منزل آ گئی تھی۔ میں نے وہاں سے جانے کی اجازت چاہی اور ٹھاکر دیال سنگھ اور شرام سنگھ سے شکنتلا کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنے کو کہا۔
کیونکہ میں نے انہیں جہنم واصل چیلا رام اور جگدوش کے کالے کرتوتوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ اب انہیں شگدوش سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ چیلا رام کے مرنے کے بعد جگدوش کی یہی کوشش ہوگی کہ اب وہ شکنتلا کو امر سادھنا کی شکتی حاصل کرنے کے لیے اغوا کر سکتا ہے، کیونکہ شکنتلا اس کے کالے ان کے حساب سے پورن ماں ہے، جبکہ ایک ایسی ہی دوسری پورن ماں لڑکی سوہنی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بدقسمتی سے جگدوش کے قبضے میں ہے، جس نے اسے ہمالیہ کی برف پوش گہرائیوں میں کہیں قید کر رکھا ہے۔ میری رام کتا سننے کے بعد ٹھاکر دیار سنگھ اور شرام سنگھ مبہوت سے رہ گئے۔ تب پھر جیسے ٹھاکر دیار سنگھ میرا ممنون احسان مند ہوتے ہوئے بولا، اے نیک اور ہمدرد نوجوان، جس طرح تو نے ہماری مدد کی ہے ہم بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے ساتھ ہمالیہ کے سفر پر ہم اپنے سپاہی روانہ کریں گے۔ میں اس کی بات پر مسکرایا اور بولا، ٹھاکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں اس خبیث جگدوش کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اسے قابو کرنا بھی۔ وہ ایک زبردست ساحر ہے، آپ کی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر دوست تم اکیلے کس طاقت کے بل بوتے پر اتنے بڑے ساحر کا مقابلہ کرو گے؟ ٹھاکر کا بیٹا شرام سنگھ مجھ سے بولا تو میں نے طمانینت بھری مسکراہٹ سے کہا، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے جو سب سے بڑا ہے اور لازوال طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد میں ان سب کو حیران پریشان چھوڑ کر حویلی سے نکلا۔ اب میری منزل ہمالیہ کے برف پوش پہاڑ تھے، سر ٹھٹرتی ہوئی وادیاں۔ میں اللہ کا نام لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسا کہ جہنم واصل چیلا رام اور اس کے شکندرے گرون داس سے نبرد آزمائی کے دوران ہی مجھے اس بارے میں علم ہو چکا تھا کہ وہ بدبخت مردود جگدوش ایک دشوانگ نامی ہمالیائی ریاست کی برف پوش بلندیوں میں کسی پرانے موبت میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا، اور سوہنی کو بھی اس مردود نے وہیں اپنے پاس قید کر رکھا تھا۔ میں اب جان گیا تھا کہ اس یک چشم شیطان جگدوش نے پتال کے بعد جہاں کیوں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کا مقصد یقیناً چیلا رام کے قبضے سے ٹھاکر دیال سنگھ کی بہو شکنتلا کو بھی اپنی قیدی بنانا تھا، تاکہ سوہنی کے ساتھ شکنتلا کو بھی اپنی قیدی میں رکھتے ہوئے ان پر اپنے امر سادھنا والے کالے منتر کا چاپ مکمل کر سکے اور ہمیشہ کی پر اسرار شیطانی طاقتوں والی زندگی حاصل کر لے۔ ٹھاکر دیال سنگھ نے مجھ پر ایک مہربانی کی تھی کہ اپنے 4 سپاہیوں کے ذریعے 2 گھوڑوں والی ٹانگے پر مجھے ہمالیہ کی ریاست دشوانگ پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا، جو مجھے وہاں اتار کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت دن کا سما تھا، میرے سامنے ہمالیہ کے بلند و بالا برف پوش پہاڑ تھے، یہاں سبزہ کی بختات تھی اور گنے درختوں کی بھی۔ میرے سامنے کا منظر بڑا ہی دل فریب تھا، جیسا کہ کسی خوبصورت لینڈسکیپ پینٹنگ کا ہو سکتا تھا۔ گہرے نیلے آکاش پر دودیا بالوں کی آوارہ ٹکریاں تیرتی سر بکلف برف پوش چوٹیوں سے اٹکیلیاں کرتی نظر آ رہی تھی۔ سرخ کلیوں والے راز سہولے اور سرخ وکالے جھلکوے خوشی الخانی بکھیر رہے تھے۔ میں نے گہری سانس کھینچی اور تازہ اور کھلی ہوا سے پھیپھڑوں کو بھرا، اس کے بعد آگے چل پڑا۔ ایک برفیلے دڑے کو پار کرنے کے بعد سامنے وادی میں بکھرے کچے سر کنڈو کے دہلوان چھتوں والے گھر نظر آ رہے تھے، جس کے چاروں طرف گندم اور مکئی کے کھیت بھی پھیلے ہوئے تھے۔ میرا ارادہ آبادی کے اندر داخل ہونے کا نہیں تھا، خیال یہی تھا کہ پاس قریب میں کوئی ملے تو میں اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں بلندی سے اترائی میں اترنے لگا۔ یہ ڈہلوان گہرے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں ایک بل کھاتی ڈہلوانی پگڈنڈی سے نیچے اتر رہا تھا۔ حسب منشا مجھے سامنے ایک جوان عورت اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو ساٹھا پاٹھا تھا۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ انہوں نے مقامی طرز کے شلوار کے نما لباس سیبتن کیا ہوا تھا۔ عورت کی رنگت سرخ سفید تھی اور آنکھیں موٹی موٹی تھی۔ میں نے ٹوٹی پوٹی ہندی میں ان سے ایک پرانے موبت کے بارے میں پوچھا۔ وہ سمجھے میں کسی دلائی لاما سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی مقدس سترپا کا نام لینے لگے تو میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، وہ موبت کسی کاہن کا تھا جو اب خاصے طویل عرصے سے ویران پڑا ہے۔ میرا تحاتب برا تھا۔ وہ میری بات پر چونکا، پھر چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے دائیں جانب نسبتاً بلند برفیلی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرف 2 آمنے سامنے برفیلے دروں کے پار ایک پہاڑی کے عقب میں گوپا نما موبت خانہ ہے۔ میں خوش ہو گیا اور اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ دیکھنے میں دونوں درے مجھے محض چند کوس کے فاصلے پر نظر آ رہے تھے، مگر جب میں بدسور چلتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس طرح طویل لک تک صحرا میں سراب کا دھوکہ ہوتا ہے، اس طرح ان پہاڑی سلسلوں میں بھی نزدیکی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ذرا ہی دیر کے بعد میرا دم پھول گیا۔ میں ذرا سستانے کے لیے رکا۔ ایک قریبی تالاب سے میں نے اوک میں بھر کر پانی پیا
اس کے ایک پھلدار درخت سے کچھ رسیلے پھل توڑ کر کھائے، دم ساتھ کر وہیں بیٹھا رہا۔ شکر تھا کہ مجھے ٹھاکر دیال سنگھ نے حویلی سے روانہ ہوتے گرم لباس اور ایک کھدر کی موٹی چادر دے دی تھی۔ میں لیٹا تو میری لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے چہرے پر گرم گرم بھپکاروں کا احساس ہوا۔ میں تڑپ کر اٹھا تو ایک پہاڑی بکرے کو جو اپنی تھوتنی میرے چہرے کے قریب کیے ہوئے تھا ایک دم بدک کر بھاگتے دیکھا۔ میں نے اپنے اطراف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میرے چاروں طرف چٹکی ہوئی طلسماتی سی چاندنی بکھری تھی۔ میرا دل جانے کیوں بے تحاشا دھک دھک کرنے لگا۔ پتہ نہیں یہ ویران برف زار کا اثر تھا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال میں اپنی چادر سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماحول پر ٹھنڈ کا اثر غالب تھا مگر یہ سردی قابل برداشت تھی۔ خد نگاہ برف پوش پہاڑیاں مغرور خمالائے شہزادیوں کی طرح چاندنی کے برفیلے تاج سجائے کھڑی تھی۔ 400 کھول سناٹا اور گہرا دم بہت سکوت چھایا تھا۔ آسمان پر اگرچہ تارے ٹمٹما رہے تھے اور دور تباک چاند بھی ٹکا ہوا تھا مگر بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں جب کبھی چاند کے رخ روشن کو ڈھانپ لیتی تو گھور تاریکی سی چھا جاتی۔ مگر اس وقت مجھے سامنے درا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا بہت کھا پی کر نیند لینے کے بعد اب میری ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی اور میں خود کو تازہ محسوس کرنے لگا۔ لگ بھگ کوئی پون گھنٹہ پیدل چلنے رہنے کے بعد میں بلاہر دورے کے قریب پہنچا۔ دورے کے پاس سامنے مجھے وہ پہاڑی نظر آئی جس کے حکم میں جگدوش کا موبد خانہ تھا۔ آگے جھاڑی دار ڈلوان تھی۔ میں سنبھل کے نیچے اترنے لگا۔ یہاں کہیں برف کی وجہ سے پھسلن بھی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اچانک ایک مقام پر میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ شکر تھا کہ یہ برفیلی ڈہلوان زیادہ گہری نہ تھی، اس لیے جلدی میں ایک مستحق قطعے پر آ پڑا۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے کھدر کی موٹی گرم چادر کو درست کر کے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور پہاڑی کی طرف چل دیا۔ مذکورہ پہاڑی خاصی بلند تھی مگر مجھے لگ بھگ کوئی 70-80 گز کے فاصلے پر ایک اندھیری درار نظر آئی۔ دور سے تو مجھے درار ہی نظر آ رہی تھی، اب اللہ معلوم وہ کوئی کھو تھی یا درار۔ بہرحال میں نے اب پہاڑی کے قریب پہنچ کر اپنی مقدور بر کوشش سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ ابھی ذرا ہی بلندی کی طے کی ہوگی کہ میرا دم بری طرح پھول گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ عموداً چلنا کتنا دشوار تھا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ نامساعد حالات کی کمین گاہ میں میرے گزرنے والے روز و شب نے مجھے سفر کی ان گھٹنائیوں سے نبرد آسما ہونے کا عادی بنا ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے ذرا سستانے کے بعد پھر بلندی پر چڑھنا شروع کیا اور آخر کار کبھی سستانے اور کبھی چلتے ہوئے اس درار کے قریب پہنچ ہی گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جسے میں درار سمجھے ہوئے تھا وہ ایک کھو تھی جس کا دھارنا بادی النظر میں دور سے درار ہی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میں جب کھو کے ذرا نزدیک پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں ذرا ہمت کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرے سامنے ایک بالکل ہی عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر میں ایک دم سے چونک گیا۔